अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले आपके सामने काजी फ़ायज़ ईसा की खबर रखने जा रहे हैं और काजी फ़ायज़ ईसा के दौर को स्याह तरीन दौर कहा गया है काशिफ अब्बासी की तरफ से। रात वो अपने शो में बात कर रहे थे और उन्होंने बात करते हुए कहा कि जब पीटीआई के लोग उठाए जा रहे थे, जब जुल्म व सितम ढाया जा रहा था, जब ये तमाम चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जा रहा था, तो फ़ायज़ ईसा ने उस अमल को जस्टिफाई करते हुए कहा और ये मिसाल दी कि अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन में क्यों आते हैं। काशिफ अब्बासी ने कहा कि फ़ायज़ ईसा के पीटीआई आम पब्लिक और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ दिए गए फ़ैसलों पर मुश्तमिल बहुत बड़ी चार्जशीट है। उनका कहना था कि इंतख़ाबात में ताख़ीर, पीटीआई से बल्ले का निशान छीनना, इलेक्शन फ्रॉड करवाना, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड न देना, कमिश्नर पिंडी, पीटीआई की मखसूस नशिस्तें, अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात, पीटीआई वर्कर के अगवा, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल, 163A जैसे केसेस में हुकूमत की सहूलतकारी जैसे कई और इक़दामात काजी फ़ायज़ ईसा के नामा-ए-अमाल में शामिल हैं। वैसे इसमें अगर मैं आपके सामने रखूं तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो काशिफ अब्बासी ने नहीं बताई। इनमें मैं आपके सामने रख देता हूं कि तहरीक इंसाफ की 5 सीटें रीकाउंटिंग के नाम पर नून लीग के हवाले करना और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती का फैसला, इसके अलावा जुडिशरी से आरओज़ को न देना बल्कि ब्यूरोक्रेसी से, इंतज़ामिया से आरओज़ दिए गए। इसी तरह से एक लंबी लिस्ट है। फिर वो यहाँ पर मुइज़ जाफरी जो वकील भी हैं और एंकर भी हैं, वो कहते हैं कि सितंबर में तरमीम का मुसव्वदा आ गया, फिर एक ऑर्डिनेंस आया, काजी साहब ने 1 घंटे में मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाला, सिर्फ एक 63A का बेंच बनाया, समात में बताया कि फ्लोर क्रॉसिंग से तरमीम, भाई ये वही तरमीम है जिसका आपको जून में पता था। यानी मुइज़ जाफरी कहते हैं कि सब कुछ काजी साहब के इल्म में था और काजी साहब ने ये जानबूझकर किया और फिर पूछते हैं भोले बनकर कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी तरमीम ले आए हैं। तो जब अमाल इस तरह के होंगे, जब काम इस तरह से किए जाएंगे, तो फिर अवाम ने जो किया लंदन में काजी साहब के साथ, वो निहायत नाखुशगवार है। मगर वहाँ पर पाकिस्तान नहीं है, वहाँ वो लोग एहतजाज कर सकते हैं। वहाँ ये जुर्म नहीं है कि आप किसी के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। तो ये पाकिस्तान था कि जहाँ काजी साहब से किसी डोनट वाले ने, बेकरी पे काम करने वाले ने जो कह दिया, उस पे काजी साहब ने उसे उठवा लिया, उसके भाइयों को उठवा लिया, उस पे जुल्म और तशद्दुद किया गया। किसी वकील साहब ने अगर काजी साहब को कोर्ट में कुछ कह दिया तो उस पर इतना तशद्दुद करवाया गया कि उनकी हालत गैर हो गई। ये पाकिस्तान में ऐसा सब कुछ होता है। बहरहाल काजी साहब वहाँ इतना शर्मिंदा थे, शर्मिंदा तो खैर वो शख्स होता है जिसमें शर्म होती है। बहरहाल ये अपना चेहरा वहाँ पर छुपाते रहे। वो आपने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है वो। तो काजी साहब यानी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो इस तरह से होता है इस तरह के कामों में। जब आप इस तरह करेंगे, लोगों के साथ जुल्म करेंगे, उन्हें इंसाफ नहीं देंगे, उनको दिख रहा है अब ये पुराना दौर नहीं रहा कि जहाँ लोगों को इल्म ही नहीं है। अब वहाँ सब कुछ लाइव चल रही होती है, सबको फ़ौरन पता चल जाता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो पाकिस्तान के हालात से वाकफियत रखते हैं, वो पाकिस्तान के हालात के मुतालिक जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। तो उन्हें पल पल का पता होता है, उन्हें पल पल की खबर होती है। तो काजी साहब जो यहाँ बो कर गए हैं, उन्हें काटना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि काजी साहब
مڈل ٹیمپل میں ایمبیسی کی گاڑی میں کس طرح پہنچے؟ انہیں اس گاڑی پر ایمبیسی کی، پاکستانی ایمبیسی کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ کیا ان کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا؟ اور یہ کیوں دیا گیا؟ یہ بھی پاکستانی عوام کے پیسے سے انہیں نوازا جا رہا ہے، اور انہیں بینچر کے لیے جو وہاں پر بلایا گیا تھا، بینچر کہا جاتا ہے سینئر جج کو۔ اب یہ سینئر تو بن گئے ہیں لیکن یہ جج تو نہیں تھے، کیونکہ جج کا کام تو انصاف دینا ہوتا ہے، جج کا کام تو دونوں کے درمیان ریفری کا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جو ثبوت دیے جائیں اس پر وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ میرا مخالف ہے یا یہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے نوازا ہے اور اس سے مجھے کسی طرح کی ذاتی تکلیف ہے، تو اس طرح کے کام کر کے گئے ہیں۔ اب جن بہرحال وہاں پر انگلینڈ والوں کو پتہ نہیں ہے کہ قاضی صاحب یہاں پر کیا کارنامے کر کے گئے ہیں۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ اویئر ہیں قاضی صاحب کے کارناموں سے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ تحریک انصاف کی کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے لیکن انہیں وہاں پر پہنچنے نہیں دیا گیا۔ ان میں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے نامور لوگ تھے، اظہر مشمانی تھے، ملیکہ بخاری تھیں، زلفی بخاری تھیں، اور برطانیہ کے 2-3 ویل نون لائرز بھی تھے۔ چونکہ انہیں پتہ تھا وہ کنیکٹڈ تھے، تو اس لیے انہوں نے بھی وہاں احتجاج میں پاکستانیوں کا ساتھ دیا۔ بہرحال اس طرح سے کر کے گئے ہیں تو یہ انہیں بھگتنا پڑے گا قاضی صاحب کو۔ دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ جس دھج سے سعودی عرب میں گھوم رہے ہیں، ان کے ساتھ لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں، ان کے انٹرویو کیے جا رہے ہیں، یہ ہوتی ہے اصل عزت۔ کرسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جو لوگ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں وہ دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیاب رہتے ہیں، انہیں عزتیں ملتی ہیں، وہ عزتیں سمیٹتے ہیں، اور جو اس طرح سے کر کے جاتے ہیں تو ان کے نصیب میں یہی سب کچھ ہوتا ہے جو قاضی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ ہوا جو کچھ، وہی کچھ قاضی صاحب کے ساتھ ہوا، اور نواز شریف کے ساتھ امریکہ میں بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہاں انہیں جو پروٹوکول تھا اس کی وجہ سے ان کی بچت ہو گئی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان نے آج میڈیا سے بات کی ہے اڈیالہ جیل میں۔ اس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران، مجھے 10 دن تک ڈیتھ سیل میں رکھا گیا۔ وکیل فیصل چودھری سے عمران خان کی ملاقات ہوئی اور اس دوران عمران خان نے انہیں جیل میں بیتنے والے حالات سے آگاہ کیا اور دل کی باتیں بتائیں۔ عمران خان کے وکیل فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری نے بتایا کہ ان کی منگل کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی، جو فی الحال توشہ خانہ 2 مقدمے کی وجہ سے انڈر ٹرائل قیدی ہیں۔ فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ 10 دن ان کو سزائے موت والی کال کوٹڑی میں رکھا گیا اور پھر انہیں گھپ اندھیرے کمرے میں رکھا گیا، جو کہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور میں نے عدالت کو بتایا کہ ان کے حوصلے کو توڑنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن دیکھیے آج بھی وہ اسی عزم کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ وقت بدل جاتا ہے لیکن زخموں کے نشان رہ جاتے ہیں۔ فیصل چودھری نے بتایا کہ جب بشرا بی بی کی ضمانت پر رہائی ہوئی تو اسی دن ہماری عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی طے تھی، لیکن ہمیں وہاں پہنچنے سے پہلے بشرا بی بی کو وہاں سے نکال دیا گیا تاکہ ہم ان سے ملاقات نہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا بشرا بی بی کو ناک اور کان کا شدید انفیکشن ہے اور عمران خان ان سے ملاقات کے خواہاں تھے، متمنی تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ ان سے ملاقات کریں، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ جس طرح سے عمران خان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، عین ممکن ہے بشرا بی بی کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا گیا ہو۔ عمران خان کے وکیل نے مزید کہا کہ ہم نے بھی عدالت کو بتایا کہ عمران خان کی بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ فیصل چودھری نے بتایا کہ منگل کے روز عمران خان کی شیو بنی ہوئی تھی اور وہ پورے حوصلے کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ فیصل چودھری سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان کی داڑھی بڑھ گئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ گزشتہ جمعرات کو جب وہ ملے تھے تب ان کی حالت
کچھ ایسی ہی تھی، یعنی اس وقت عمران خان صاحب کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی جمعرات کو، مگر اب جو کل ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں عمران خان صاحب نے شیو کر رکھی تھی اور وہ بالکل حشاش بشاش تھے، اور عمران خان ہمت و حوصلے کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ایک اور سوال کے جواب میں فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ معاملے کو ختم کرایا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے ساتھ، اور ان کا کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ میرے بڑے بھائی ہیں، سینئر ہیں، اور میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا ہے، اور مجھے تو سمجھ بھی نہیں آئی۔ بہرحال وہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے۔ فواد چودھری اور شیر افضل کی چپکلش کے متعلق انہوں نے کہا کہ دونوں کو عمران خان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں سینئر وکلا ہیں اور اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ فواد چودھری نے سیز فائر کر دیا ہے، اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی کچھ کر رہا ہے تو ذمہ داران اس کا نوٹس لیں۔ پی ٹی آئی کو عمران خان کی رہائی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ پی ٹی آئی ایک خاندان ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پی ٹی آئی سے جدا تو نہیں کیا جا سکتا، تاہم پارٹی کے لوگ سختیوں سے گزر رہے ہیں تو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی کی کسی تحریک کی ممکنہ قیادت کے حوالے سے کیے گئے سوال میں فیصل چودھری نے کہا کہ ایک تو میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا، اور دوسرا اس بارے میں عمران خان نے کوئی عندیہ نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بڑا غلط تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر جیل میں عمران خان پر اتنی سختیاں کی گئی ہیں تو پھر یہ ڈیل کس طرح سے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بات کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کو یکسر مسترد کر دیا اور اسے نظام انصاف پر حملہ اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا، لیکن موجودہ چیف جسٹس پر انہیں پورا اعتماد ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے، اور مولانا نے کیا کہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترمیم کے وقت ووٹ نہ کرتے تو حکومت نے 11 ووٹ خرید لیے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ 11 ووٹ خریدے ہوئے وہ کاسٹ ہو جاتے تو ایسا گندا مسودہ آتا جس سے مسائل مزید بڑھ جاتے۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی لیڈران کی قید و بند کے میں خلاف ہوں، نئے انتخابات سے ہی اب ملک کو بچایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم میں 56 شقیں تھیں جن کو ہم 22 پر لے کر آئے، 5 شقیں جے یو آئی کی شامل ہوئیں اور آئینی ترمیم کی شقیں اس طرح 27 ہو گئیں۔ اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو حکومت نے بندے خرید لیے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ بہت گندا ڈرافٹ تھا جو آنا تھا اگر ہماری ووٹنگ نہ ہوتی تو۔ مولانا نے کہا کہ 1 مہینے کی محنت کے بعد جے یو آئی نے اپنا ہدف حاصل کر لیا، پی ٹی آئی نے اپنے حالات کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کو مذاکرات میں لمحہ بلمحہ باخبر رکھا، جن کی حکومت بنائی گئی وہ 26ویں آئینی ترمیم میں مکمل ناکام رہے ہیں۔ یہ مولانا نے کہا ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، مولانا کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ مولانا جس طرح اڑے ہوئے تھے وہ اڑ جاتے، مولانا ووٹ نہ کرتے، کچھ بھی ہوتا دیکھا جاتا پھر اگر مولانا ووٹ نہ دیتے اور تحریک انصاف کے ساتھ مل کر سڑکوں پر آ جاتے، احتجاج میں شامل ہو جاتے، جلسے جلوس کرتے تو بہت بڑی طاقت بن جاتی، کیونکہ اسٹریٹ پاور تحریک انصاف کے پاس بہت زیادہ ہے، پھر مولانا کے پاس بھی ہے، اور ان دونوں کا مقصد ایک ہے۔ جب مولانا کہتے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت ہے، یہ فراڈ الیکشن ہوئے ہیں، یہ دھاندلی ہوئی ہے، میں اپوزیشن میں رہوں گا، تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ احتجاجی تحریک میں شامل کیوں نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ ان کا موقف تھا، وہ آپ کے سامنے رکھا۔ ہم اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے، ہمارا کہنا وہی ہے جو عمران خان نے کہا کہ جس نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اس نے ملک سے غداری کی۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.